Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. जदीद शहरी जिंदगी में जब कोई बीमार होता है तो आमतौर पर हम फौरन अपना फोन निकालते हैं। बिल्कुल, एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक होती है और बस। हाँ, और चंद मिनट की एक आरामदेह ड्राइव के बाद इंसान एक जदीद क्लिनिक में बैठा होता है। मतलब एक मसला पैदा हुआ और उसका एक सीधा सा हल निकल आया। ये तो है, शहरी जिंदगी वाकई बहुत आसान लगती है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में महज 30 मिनट का पैदल सफर एक महफूज जुजकी और किसी जानलेवा इमरजेंसी के दरमियान फर्क तय कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। और हैरानगी बात यह है कि ये तबई फासला अस्पताल न जाने की सबसे बड़ी वजह नहीं है। आज हम इस गहरे तज्जिये में तरक्की पजीर ममालिक में ख़वातीन की बाइख्तियारी, उनकी सेहत और बुनियादी सहूलियात तक रसाई के उन पोशीदा महरक़ात पर बात करेंगे। जी, और इसके लिए हमारे पास दो इंतहाई अहम तहकीकी मकाले मौजूद हैं। बिल्कुल। पहला मकाला 2007 का सऊदी मेडिकल जर्नल का है, जो सूडान के खर्तूम स्टेट में ख़वातीन की जुचकी से कब्ल की देखभाल के रुझानात पर है। और दूसरा मुताला हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुआशरती ढांचे की तरफ ले जाता है। ये 2008 का इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का मकाला है, जो भारत की रियासत हरियाणा का जायजा लेता है, राइट? जी हाँ, जो भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ख़वातीन के माशी और समाजी बाइख्तियारी का गहरा जायजा लेता है। ठीक है, आइए इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। बज़ाहिर तो ये दोनों मकाले बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ अफ्रीकी खित्ते में सेहत और बका का मसला है। हाँ, और दूसरी तरफ जनूबी एशिया में माशी खुद मुख्तारी की जद्दोजहद है। लेकिन इस तज्जिये का मिशन ये समझना है कि किस तरह जोग्राफियाई फासले, तालीम और माशी आज़ादी मिलकर ख़वातीन की जिंदगियों का तयन करते हैं। और उनके समाजी रुतबे का भी। बिल्कुल। सेहत और माशियात के ये बज़ाहिर मुख्तलिफ मौज़ूआत दरअसल एक ही आलमी मसले के दो रुख हैं। तो आइए सूडान वाले मकाले से बात शुरू करते हैं। आदाद-ओ-शुमार क्या कहानी सुनाते हैं? देखें, ये तहकीक खर्तूम स्टेट की 400 शादीशुदा ख़वातीन पर की गई थी, जिनकी उम्रें 15 से 49 साल के दरमियान थीं। और आदाद-ओ-शुमार वाकई मुआशरती तकसीम की एक वाज़ह तस्वीर पेश करते हैं। किस तरह की तकसीम? मकाले के मुताबिक शहरी इलाकों की ख़वातीन देही ख़वातीन की निस्बत ज़चगी से कब्ल की देखभाल, यानी जो रूटीन एंटीनेटल केयर होती है, वो 5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। 5 गुना? ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। और अगर तशनुज यानी टीटनस की वैक्सीन की बात करें तो शहरी ख़वातीन इसे 3.7 गुना ज़्यादा लगवाती हैं। इस खलीज को समझने के लिए मकाले में एंडरसन और न्यूमन के एक मॉडल का हवाला दिया गया है। तो ये मॉडल अमली तौर पर कैसे काम करता है? मतलब क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या हकीकत में कुछ नजर आता है? नहीं, ये मुकम्मल तौर पर अमली है। ये मॉडल बताता है कि कोई भी इंसान सेहत की सहूलियात इस्तेमाल करेगा या नहीं, उसका इन्हिसार 3 बुनियादी अवामिल पर होता है। वो 3 अवामिल कौन से हैं? पहला उनसर इनफरादी खुसूसियात हैं, जैसे औरत की उम्र क्या है, उसके अकायद क्या हैं और उसकी तालीम कितनी है। सही। दूसरा उनसर काबिल अमल बनाने वाले अवामिल हैं, यानी क्या उसके पास हस्पताल जाने का किराया है, क्या सड़क मौजूद है। हाँ, ये तो बहुत बुनियादी चीजें हैं। और तीसरा उनसर ज़रूरत है, मतलब क्या वो औरत खुद को बीमार समझती भी है या नहीं। तो अगर हम इन अवामे को अमली ज़िंदगी पर लागू करें तो इस तहकीक में फासले के हवाले से एक ज़बरदस्त हकीकत सामने आई है। जी बिल्कुल। वो ख़वातीन जिनका क्लिनिक तक पैदल चलने का रास्ता 30 मिनट से कम था, उनके सेहत की सहूलियात इस्तेमाल करने के इम्कानात 3.1 गुना बढ़ गए। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। ज़रा इसका तसव्वुर करें, हमल की हालत में ख़ास तौर पर आखिरी महीनों में 30 मिनट या इससे ज़्यादा पैदल चलकर क्लिनिक जाना ऐसा ही है जैसे पीठ पर कोई भारी वजन बांधकर कच्ची सड़कों पर मैराथन दौड़ना हो। हाँ, कोई भी इस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ये वाकई सिर्फ तबी फासले और सड़कों का मसला है, या देही इलाकों में मियारी सहूलियात सिरे से मौजूद ही नहीं होती, जिसकी वजह से लोग ये सफ़र करने से कतराते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि देही इलाकों में सिर्फ अस्पताल की 4 दीवारी का होना काफी नहीं है।
मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देने से मसला हल नहीं होता। بالکل نہیں۔ اس مقالے نے واضح کیا ہے کہ اصل مسئلہ اس چار دیواری کے اندر موجود دیکھ بھال کا معیار ہے۔ اگر کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر یا قابل ہیلتھ وزٹر موجود ہو تو خواتین کے وہاں آنے کے امکانات 5.8 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ 5.8 گنا؟ ارے واہ! جی، اس کا مطلب ہے کہ لوگ جان پر کھیل کا لمبا اور تکلیف دہ سفر طے کرنے کو تیار ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب انہیں یقین ہو کہ سفر کے اختتام پر کوئی ایسا طبی عملہ موجود ہے جو واقعی ان کی جان بچا سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ دیہی علاقوں میں روایتی دائیوں کی بھرمار اور مستند ڈاکٹرز کی عدم موجودگی دراصل ایک طبی رکاوٹ سے زیادہ ایک ادارہ جاتی رکاوٹ ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر غریب علاقوں کے لوگوں پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتے۔ ہاں، ہم انہیں ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست نے انہیں وہ معیاری ہسپتال فراہم ہی نہیں کیا جس پر وہ اعتماد کر سکیں۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ویسے اسی مقالے میں عمر کے لحاظ سے بھی ایک بڑا دلچسپ رجحان سامنے آیا ہے۔ کم عمر مائیں جدید ہسپتالوں کا زیادہ رخ کرتی ہیں۔ ہاں، جبکہ بڑی عمر کی مائیں اپنے تجربے پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ ایک فطری نفسیاتی رد عمل ہے۔ وہ کیسے؟ بڑی عمر کی خواتین جو پہلے کئی بچوں کو جنم دے چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کا مقامی اعتماد آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ اچھا، یعنی اوور کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں اسے؟ ہاں بالکل، وہ روایتی طریقوں پر یقین رکھتی ہیں، جبکہ کم عمر مائیں خاص طور پر وہ جن کی تعلیم تک کچھ نہ کچھ رسائی ہوئی ہے، وہ جدید طبی طریقوں پر زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ لیکن اسی نفسیاتی پہلو پر اس تحقیق کا ایک اور حصہ انتہائی چشم کشا ہے۔ جی، آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ جن خواتین نے کلینک کا رخ بالکل نہیں کیا، ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو 7% کا ماننا تھا کہ انہیں دوران حمل کوئی طبی پیچیدگی یا ایمرجنسی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئیں۔ اور صرف 3% نے سہولت کی عدم دستیابی کو وجہ بتایا۔ یہ ایک بہت عجیب بات لگتی ہے۔ لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ مطلب حمل جیسی نازک حالت میں بھی روٹین چیک اپ کو غیر ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ صرف کسی بڑی ایمرجنسی کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ زرعی اور روایتی معاشروں کا ایک بہت گہرا مائنڈ سیٹ ہے۔ ایسے معاشروں میں ادویات یا ڈاکٹر کا تصور صرف علاج کے طور پر کیا جاتا ہے، احتیاط کے طور پر نہیں۔ مطلب جب تک کچھ ٹوٹ نہ جائے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل، اگر جسم سے خون نہیں بہہ رہا یا شدید درد نہیں ہے تو انسان خود کو صحت مند سمجھتا ہے۔ روٹین چیک اپ کا تصور جدید شہری زندگی کی پیداوار ہے، اور مقالے میں یہ بات بڑی تفصیل سے ثابت کی گئی ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو توڑنے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ تو کیا واقعی تعلیم اس صدیوں پرانے رویے کو بدل سکتی ہے؟ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ اعداد و شمار اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ وہ خواتین جنہوں نے سیکنڈری یا اس سے زیادہ تعلیم حاصل کی، ان کا جدید طب اور حفاظتی تدابیر کی اہمیت کو سمجھنے کا تناسب بہت زیادہ تھا۔ صحیح، یعنی کم از کم سیکنڈری تعلیم ہونا ضروری ہے۔ جی، سیکنڈری تعلیم دراصل انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ یہ صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مائکروبز، بلڈ پریشر اور پوشیدہ انفیکشنز جیسے ان نظر آنے والے خطروں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، جنہیں ایک ان پڑھ ذہن محسوس نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ تو ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اسے ماننا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، تعلیم یافتہ مائیں بیماری آنے سے پہلے اسے روکنے کا سوچتی ہیں۔ ماں کی تعلیم کا براہ راست تعلق بہتر طرز زندگی اور صحت کے لیے وسائل مختص کرنے سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوڈان کے اس مطالعے میں بنیادی رکاوٹیں دوہری نوعیت کی ہیں۔ ایک طرف طبعی اور ادارہ جاتی دیواریں ہیں، جیسے لمبا فاصلہ اور ڈاکٹروں کی کمی، اور دوسری طرف نفسیاتی دیواریں ہیں جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب ریاست یہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ خاموشی سے حالات سے سمجھوتا کر لیتے؟ نہیں، انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم سوڈان کی ان طبی رکاوٹوں سے نکل کر بھارت کی ریاست ہریانہ کی طرف آئیں
تو یہاں خواتین کا ایک بالکل مختلف رد عمل نظر آتا ہے۔ جی، ہریانہ کا مطالعہ ہمیں یہی دکھاتا ہے۔ جب روایتی نظام ان کی مدد نہیں کرتا تو وہ اپنا نظام خود بناتی ہیں۔ ہاں، یہ تحقیق 2008 میں ہریانہ کے 2 اضلاع ریواڑی اور حصار کے 8 گاؤں کی 183 خواتین پر کی گئی۔ اور ان خواتین نے ریاست کی طرف دیکھنے یا روایتی بینکوں کی سخت شرائط کا رونا رونے کے بجائے مقامی سطح پر اپنے سیلف ہیلپ گروپس بنائے۔ دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ سیلف ہیلپ گروپس بظاہر صرف خواتین کی بیٹھک لگتے ہیں۔ ہاں، عام لوگوں کو تو یہی لگتا ہے۔ لیکن اگر ان کے طریقہ کار کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک مکمل مائکرو اکانومی یا ایک مقامی خود مختار معیشت کی طرح کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جہاں یہ خواتین خود ہی آپس میں سرمایہ اکٹھا کرتی ہیں، خود ہی ایک دوسرے کا بینک بن جاتی ہیں اور خود ہی اپنی باس ہوتی ہیں۔ یہ میکینزم کام کیسے کرتا ہے؟ جو بینک نہیں کر سکے وہ ان خواتین نے کیسے کر لیا؟ دیکھیں، روایتی بینک غریب دیہاتی عورت کو چھوٹے قرضے نہیں دیتے، کیونکہ بینک کو ضمانت یا پراپرٹی چاہیے ہوتی ہے جو ان خواتین کے نام نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے، جائیداد تو عموماً مردوں کے نام ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو سیلف ہیلپ گروپس نے اس شرط کو سماجی اعتماد سے بدل دیا۔ یہ 10 سے 15 خواتین کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک ہی گاؤں میں رہتی ہیں اور ظاہر ہے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ جی، وہ ہر ہفتے ایک چھوٹی سی رقم مثلاً 50 یا 100 روپے ایک مشترکہ فنڈ میں جمع کرتی ہیں، اور جب یہ فنڈ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو جس عورت کو ضرورت ہوتی ہے اسے یہ رقم دے دی جاتی ہے، بغیر کسی شرط کے۔ ہاں، انتہائی معمولی سود یا بغیر کسی شرط کے۔ چونکہ سب ایک ہی گاؤں کی ہوتی ہیں تو یہاں ضمانت ان کی اپنی سماجی ساخت ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست ماڈل ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی عورت پیسے واپس نہیں کرتی تو وہ معاشرتی طور پر کٹ جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی دباؤ اس ماڈل کو حیران کن حد تک کامیاب بناتا ہے۔ یہ مقامی جہانت کی ایک شاندار مثال ہے، اور ان کے کاروبار بھی ایسے ہیں جو ان کے روزمرہ کے ہنر سے جڑے ہیں۔ جی، مقالے کے مطابق 68% خواتین نے ڈیری کا کاروبار اپنایا۔ کیونکہ مال مویشی سنبھالنا انہیں پہلے سے آتا تھا۔ اس کے علاوہ 22% نے موتیوں کا کام یا جسے بیڈ ورک کہتے ہیں وہ شروع کیا۔ اور ان کے مقاصد بھی بہت واضح تھے۔ بالکل۔ ریواڑی ضلع کی 94% خواتین کا بنیادی مقصد خاندان کی آمدنی میں اضافہ کرنا تھا، جبکہ حصار کی 100% خواتین نے آسان قرضوں کو اپنی سب سے بڑی معاشی وجہ قرار دیا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر وہ ان چھوٹے قرضوں کے لیے اتنی بےتاب کیوں تھیں؟ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ قرضے انہیں مقامی سود خوروں کے چنگل سے بچاتے ہیں جو ان سے بھاری سود وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان گروپس نے خواتین کے اندر ایک گہری نفسیاتی تبدیلی بھی پیدا کی۔ کس طرح کی تبدیلی؟ ان میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا اور گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر دوسری خواتین کے ساتھ سماجی رابطے بنانے کی ان کی وہ فطری خواہش بھی پوری ہوئی جسے عموماً دبا دیا جاتا تھا۔ یہ تو ہے، سماجی رابطہ بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ویسے اس تحقیق میں خواتین کے رویے پر بھی ایک تبصرہ کیا گیا ہے کہ ان میں خطرہ مول لینے کی صلاحیت درمیانے درجے کی تھی۔ جی، اور یہ ایک بہت حقیقت پسندانہ بات ہے۔ ہاں، وہ اندھا دھند کوئی بڑا کاروباری رسک نہیں لے رہی، کیونکہ ان کے پاس گنوانے کے لیے مارجن بہت کم ہے۔ وہ بہت نپی تلی منصوبہ بندی کے ساتھ چلتی ہیں۔ درمیانے درجے کا رسک لینا ان کی معاشی بقا کا سب سے اہم اصول ہے۔ اگر ایک غریب عورت اپنا سارا پیسہ کسی نئے آئیڈیا پر لگا دے اور وہ ڈوب جائے تو اس کا خاندان فاقوں پر مجبور ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے وہ صرف وہی کام کرتی ہیں جس میں منافع چاہے کم ہو لیکن اس کے ڈوبنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو۔ یہ ان کی شاندار معاشی حکمت عملی ہے۔ لیکن اس محنت اور حکمت عملی کے جو سماجی نتائج سامنے آئے وہ سب سے زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ جی بالکل۔ جب ہم معاشرت کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً صرف پیسوں کے لین دین تک محدود رہتے ہیں، لیکن اس تحقیق نے ثابت کیا کہ معاشی بااختیاری کا اثر براہ راست معاشرتی رتبے پر پڑتا ہے۔ 100%۔ ریواڑی ضلع میں اس معاشی آزادی کا جو سب سے بڑا اثر دیکھا گیا وہ گھریلو تشدد میں کمی کی صورت میں تھا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدیوں پرانی پدرشاہی سوچ کو، جسے شاید کئی سماجی مہمات نہ روک سکیں،
اس چھوٹی سی معاشی خود مختاری نے کم کر دیا، اور حصار میں اس کا سب سے بڑا فائدہ سماجی رتبے میں بہتری تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ اعداد و شمار معاشرے کے طاقت کے ڈھانچے کی کلئی کھولتے ہیں۔ گھر کے اندر عورت پر تشدد اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اسے معاشی طور پر بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، جب تک وہ محتاج ہے، وہ کمزور ہے۔ لیکن جب وہی عورت پیسے کما کر گھر لاتی ہے، جب وہ اخراجات میں عملی حصہ ڈالتی ہے، تو اس کی حیثیت ایک بوجھ سے بدل کر ایک معاشی ستون کی ہو جاتی ہے۔ شوہر یا سسرال والے اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اب 10 بار سوچتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ناراضگی کا مطلب گھر کی آمدنی کا بند ہونا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہے کہ پیسے کی طاقت اسے عزت اور جسمانی تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ لیکن اور یہاں میں ایک کراس کویسچن کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ایک طرف ہم یہ حیرت انگیز کامیابی دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو تشدد کم ہو گیا ہے، ان کا رتبہ بڑھ گیا ہے، لیکن دوسری طرف مقالے کے آخر میں ایک بہت پریشان کن خامی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ ٹیکنالوجیکل امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ ان خواتین میں مجموعی طور پر سب سے کم بااختیاری تکنیکی بااختیاری کے شعبے میں دیکھی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 63% خواتین ٹیکنالوجی کے استعمال میں بالکل پیچھے تھیں۔ ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر پیسہ سماجی رویہ بدل سکتا ہے تو کیا پیسہ خود بخود تکنیکی مہارت ساتھ نہیں لاتا؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیے، سماجی بااختیاری کا تعلق گھر کے اندر کے رویوں اور فیصلوں سے ہے۔ پیسہ اسے بدل دیتا ہے، لیکن تکنیکی بااختیاری ایک ساختیاتی مسئلہ ہے۔ مطلب ریاست کی طرف سے مسئلہ ہے؟ بالکل۔ اگر گاؤں میں بجلی ہی دن میں 10 گھنٹے بند رہتی ہے تو آپ کے پاس چاہے جتنا مرضی پیسہ ہو، جدید مشینیں کیسے چلیں گی؟ اور دوسری بات یہ کہ ٹیکنالوجی تک رسائی معاشروں میں اکثر صنف کی بنیاد پر بٹی ہوتی ہے۔ صنف کی بنیاد پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک سمارٹ فون یا جدید ڈیوائس آتی بھی ہے تو اس پر کنٹرول عموماً مرد کا ہوتا ہے۔ عورت کو اسے استعمال کرنے کے لیے اجازت درکار ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہمارے معاشروں کا ایک عام المیہ ہے۔ اس کے علاوہ ان خواتین کو تکنیکی تربیت دینے کا کوئی حکومتی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ تکنیکی ہنر کی ورکشاپس عموماً مردوں کے لیے لگائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے خواتین حکومتی سبسڈی اور جدید اسکیموں سے مکمل لا علم رہتی ہیں۔ تو یہاں پیسہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک ریاست بنیادی ڈھانچہ یعنی بجلی، انٹرنیٹ اور مساوی تربیتی ادارے فراہم نہیں کرتی، یہ معاشی طور پر خود مختار خواتین بھی ٹیکنالوجی میں پیچھے ہی رہیں گی۔ یعنی یہ وہ دیوار ہے جسے انفرادی محنت نہیں بلکہ صرف ریاستی پالیسی ہی گرا سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان دونوں تحقیقی مقالوں، سوڈان کی ہسپتال نہ پہنچ پانے والی مائیں اور بھارت کی ٹیکنالوجی سے محروم مگر خود مختار خواتین کی کہانیوں کو یکجا کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں خواتین کے ترقی کے سفر میں 2 طرح کی بھاری دیواریں حائل ہیں۔ ایک جسمانی اور طبعی ہے، جیسے سوڈان میں ہسپتالوں تک کا لمبا فاصلہ اور تعلیم کی کمی، اور دوسری دیوار ساختیاتی اور ادارہ جاتی ہے، جیسے بھارت کے دیہاتوں میں بجلی کا نہ ہونا اور جدید ہنر تک رسائی نہ ہونا۔ اور جب ریاست یہ دیواریں گرانے میں ناکام رہتی ہے تو خواتین کو اپنی متوازی دنیایں خود بسانی پڑتی ہیں۔ بالکل، لیکن اس تجزیے کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ جب بھی ان رکاوٹوں کو تھوڑا سا بھی کم کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس ایک خاتون تک محدود نہیں رہتا۔ جی، جب سوڈان کی کوئی عورت کلینک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ایک پوری نسل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اور جب بھارت کی کوئی عورت سیلف ہیلپ گروپ کے ذریعے 2 پیسے کماتی ہے تو گھریلو تشدد کم ہوتا ہے اور معاشرے میں رواداری بڑھتی ہے۔ خواتین کی با اختیاری دراصل پورے معاشرے کا علاج ہے۔ بالکل، خواتین کی ترقی ہی معاشرے کی ترقی ہے۔ اور اس پوری صورتحال پر غور کرتے ہوئے ایک انتہائی چونکا دینے والا خیال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے ماضی اور حال کی طبعی اور تکنیکی رکاوٹوں پر تو بات کر لی، لیکن ذرا مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آج کے دور میں جہاں ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، کیا ٹیلی میڈیسن اور جدید ڈیجیٹل بینکنگ کا عروج واقعی غریب اور دیہاتی خواتین کے لیے ان دوریوں کو ختم کر دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ایک موبائل ایپ سوڈان کی حاملہ عورت کو
30 मिनट की तकलीफ दे सफर से बचा लेगी? या भारत की कारोबारी औरत को ग्लोबल मार्केट तक रसाई देगी? या फिर और ये एक खौफनाक इम्कान है, जी बताइए। क्या ये जदीद सहूलियात जिन पर मुकम्मल कंट्रोल आज भी मर्दों और सरमायादार तबके का है, देही खवातीन की अगली नस्ल के लिए एक नई और गैर मरी डिजिटल तफरीक यानी एक नए डिजिटल डिवाइड को जन्म देंगी? ये तो एक बहुत गहरी सोच है। एक ऐसी दीवार जिसे वो देख तो नहीं सकेंगी, लेकिन जिसे उबूर करना उनके लिए कच्ची सड़कों के तवील सफर से भी ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.